अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तिजारत की फजीलत बयान करूंगा कि इस्लाम में कमाने का जो असल तरीका है वो बिजनेस है। फिर मैं बाद में बताऊंगा कि एक मुसलमान ताजिर में और एक गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क होता है। तिजारत की फजीलत कुरान से भी साबित, अहादीस से भी साबित। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहाँ भी कमाने का जिक्र किया है, पैसों का जिक्र किया है, तो उसमें तिजारत के ज़रिए कमाई का जिक्र है। मुलाजमत के ज़रिए कमाई का कहीं जिक्र मिलता ही नहीं है। सूरह जुमुआ जब नाजिल हुई तो हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। एक तिजारती काफिला आया तो कुछ सहाबा उठ के उससे तिजारत करने चले गए। कुरान ने कहा व इदा रअू तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका काइमा। ए नबी, जब ये लोग कोई तिजारत देखते हैं तो खुतबे में आपको छोड़ के चले जाते हैं। सहाबा को तंबीह की कि आइंदा ऐसा नहीं करना। इससे ये भी पता चलता है कि सहाबा के कमाने का जरिया क्या था, बिजनेस, तिजारत। ये तो पता नहीं अंग्रेज़ों के आने के बाद हम कमाऊ पूत बने हैं। दफ्तरों में जाके कोई क्लर्क बन के बैठा हुआ है और कोई, मुझे तो चूंकि यहाँ सारे ताजिर हैं इसलिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी बयान करने में, वरना मैं बयान करता हूँ मुझे डर लगता है कि कोई अपनी बेइज्जती महसूस ना करे। तो ये तो अंग्रेज के आने के बाद मुसलमान हटे हैं तिजारतों से और यहूदियों के हाथ में तिजारत गई है। मुसलमानों के कमाने का जो जरिया हुआ करता था वो बिजनेस होता था, वो मुलाजमत नहीं होती थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने जहां हज की आयत नाजिल की, सहाबा किराम पे जब हज फर्ज हुआ, मदीना से मक्का जाते हज करने के लिए, तो वो देखते कि कौन सी प्रोडक्ट मक्का में ऐसी है जो हम मदीना से लेके जाएंगे तो वहाँ उसकी वैल्यू मदीना से ज़्यादा है, और जब मक्का से मदीना आएंगे तो मदीना की मार्केट में कौन सी चीज़ ऐसी है जो महंगी है और जो मक्का से लाके यहाँ बेचेंगे तो वो क्या होगी, सस्ती बिक जाएगी। तो हज के दौरान हम ये बिजनेस भी करेंगे। इस पे बाद सहाबा को ख्याल हुआ कि भाई इबादत को बिजनेस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जब हम हज के लिए जा रहे हैं तो खालिस हज ही होगा, इस दौरान बिजनेस नहीं होगा। भाई हज के लिए जा रहे हैं तो ये क्या मदीना की कोई प्रोडक्ट उठा के वहां ले गए और वापसी पे मक्का से लेकर वहां गए। दूसरा एक बिजनेस ये भी होता था कि हज में सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं तो बहुत से मुल्कों में बहुत सी चीजें नहीं है जो उनको मक्का में मिलेंगी, तो जो चीजें उनके मुल्कों में बेची जा सकती हैं तो उन हाजियों को वो चीजें फरोख्त कर दी जाएं, तो ठीक ठाक पैसा कमा लिया जाता था। लेकिन बाद साहबा को ख्याल हुआ कि हज को तिजारत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मैं आपकी आवाज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो मुझे लगेगा अब आप सही जाग गए। हज को तिजारत के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए उन्होंने मना किया। कुरान की आयतें नाजिल हुई, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिर रब्बिकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि जब तुम हज करने जाओ तो वहां अल्लाह की रोजी तलाश करो। यानी जो तिजारत तुम कर रहे हो इसमें कोई हरज नहीं है, हज भी चलेगा, साथ साथ बिजनेस भी चलता रहेगा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद से आज तक हज और बिजनेस साथ साथ, भाई सारी दुनिया के लोग जमा हो रहे हैं तो अच्छा है ना। मुसलमान को अगर बिजनेस का भी मौका मिल रहा है तो जरूर करो। अल्लाह ने फरमाया कोई गुनाह नहीं है, लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई हरज नहीं। गुनाह से भी हल्की चीज है हरज। बाज लोगों का तकवे का मयार बहुत ऊंचा होता है, वो कहते हैं हम गुनाह से भी बचेंगे और ऐसी चीज जो गुनाह तो नहीं है लेकिन एक अच्छी नहीं समझी जाती, गैर अखलाकी समझी जाती है, वो उससे भी बचते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि सिर्फ इसमें इसम नहीं कि इसम गुनाह को कहते हैं, कि तिजारत हज में करने में गुनाह तो दूर की बात, कोई हरज भी नहीं है, कोई गैर अखलाकी गैर शाइस्ता हरकत भी नहीं है। लोगों के तानों, लोग किसी को ताना देने की तुम्हें इजाजत नहीं है कि यार ये क्या बात है, यहाँ से पाकिस्तान से चल के मक्का जा रहा है तो इसने कहा चलो यार मक्का में अरबों को ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की सस्ती है तो वहां ले जाके बेच दो, कोई मसला नहीं है इसमें, या वहां की चीज यहां लाके आप फरोख्त कर दें। तो ये आयत भी किसके बारे में है, तिजारत के बारे में। यानी माल कमाने के जितने जराए कुरान में जिक्र हो रहे हैं, बिजनेस के अलावा किसी और चीज का जिक्र हो ही नहीं रहा। और चलते हैं हम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अरबों में नबी बना के भेजा तो अल्लाह ने अपनी नेमतें गिनवाई अरबों पे
کہ بھائی اللہ نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، تو ان انعامات کا تقاضا یہ ہے، شکر یہ ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ۔ ان انعامات میں اللہ نے ایک یہ انعام بیان کیا کہ تمہارے پاس بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کے تم رکھوالے ہو۔ ساری دنیا تمہیں عزت کیوں دیتی ہے کہ تم بیت اللہ کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، تو اس کی قدر کرو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش پر یہ احسان کیا ہے، وہ احسان میں بھی بتاتا ہوں۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس گھر جو بیت اللہ تمہارے پاس ہے اس کے رب کی عبادت کیا کرو۔ اور احسان اللہ نے کیا بیان کیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کرنے کے لیے گرمیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا اور سردیوں کے سفر کو بھی آسان کر دیا۔ بھائی بعض جگہ تجارت سردیوں میں ہوتی ہے اور تاجر گرمیوں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے، کہہ رہے ہیں یار ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ گرمیوں میں سردیوں میں برف بکے گا۔ بھائی آپ برف کی دکان کھول کے بیٹھ گئے دسمبر میں، ٹھیک ہے نا، اور ٹائمنگ اس کی رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک، تو وہ بکے گی؟ ہر چیز کا موسم ہوتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پہ تجارت کے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ تم شام کا سفر کرتے ہو بزنس کے لیے، گرمیوں میں بھی کرتے ہو اور سردیوں میں۔ کتنی بڑی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا، کہا کہ تمہارے لیے بزنس کو ہم نے آسان کر دیا۔ اس آسانی کا شکر یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس کسی کے لیے آسان ہو جانا اور بزنس کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے لیے، آپ لوگ کی تو اللہ نے بڑی ذہانت دی ہے۔ تو اور ہم چلتے ہیں آگے تجارت کے بارے میں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں آپ جب بھی مال کمانے کی مثالیں دے رہے ہیں تو تجارت ہی کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے، عرض کیا یا رسول اللہ پیسے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیک سے بچانے کے لیے کمانے پہ ڈالنا چاہتے تھے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ فلاں کے ہاں ملازمت کرو جا کے، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا۔ وہ ایک پیالہ اٹھا کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیالے کو کون خریدے گا، کتنے میں؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں؟ یہ بزنس باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی میں؟ جاب کی طرف رہنمائی نہیں کی جا رہی، کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ بزنس۔ اور صرف ایسی گائیڈنس سید الانبیاء کہ بھائی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں، اس طریقے سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں کہ بزنس بھی ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤ۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے گھر میں اگر برتن ہے نا اسی کو بیچ کے پیسے کمانا شروع کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھانے کی پلیٹ ہے، اسی کو اگر میں نے بیچ دیا تو میں تو اس جس برتن میں کھاتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گا، تو کھاؤں گا کس؟ شاپر تو تھے نہیں نا اس زمانے میں، کھاؤں گا کیسے؟ اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم۔ فرمایا 1 سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ یہ نہیں فرمایا کہ سستے میں بیچ دو ہیں، 1 درہم میں دے دو اللہ کھلائے گا تمہیں، بلکہ 1 سے کم میں وہ آدھے میں لے رہا ہے وہ آدھے میں دے دو، سستا ترین کر کے بیچو، اس لیے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یقیناً اللہ کھلانے والا ہے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو مسلمانوں پہ بزنس اور تجارت کا دروازہ بند ہو جاتا۔ بزنس تو بزنس ہے، اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں، بیوقوف بنانا جائز نہیں، لیکن بزنس کی ڈیفینیشن یہ ہے بھائی اپنی پروڈکٹ پہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ صحابی نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا۔ 2 درہم میں بیچ کے آپ نے ان کو 2 درہم پکڑائے، فرمائے 1 سے کھانا خریدو اور 1 سے کلہاڑی لو۔ وہ کلہاڑی خرید کے لائے، دستے مبارک میں لگایا، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو۔ انہوں نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے، برتن بھی آ گیا، کھانا بھی آ گیا، صحیح ہے نا، اور اضافی پیسے بھی۔ تو کس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہی بھول گئے، بزنس کی طرف۔ صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے سارے تاجر تھے۔
آپ کا کیا خیال ہے اس زمانے میں جو جنگیں ہو رہی تھی جہاد میں، تو کیا ان میں مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں ذرا آپ کو نا ایک ہمارے جامعۃ الرشید نے صحابہ کرام کے جو اثاثے تھے، جو بڑے مشہور صحابہ ہیں، ان کے اثاثوں کو باقاعدہ کیلکولیٹ کیا تھا تاریخی کتابوں سے نا، کہ ان صحابہ کے اثاثے کتنے تھے، بزنس کی بیس پر ان کے پاس کتنے مالدار تھے یہ. تو میں ذرا آپ کو وہ تھوڑی سی ایک جو ان کی تیاری ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، یہ جامعۃ الرشید نے پوری تحقیق کر کے تاریخی کتابوں سے صحابہ کے اثاثے نکالے ہیں، سرمایہ کتنا کس کے پاس تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم چاندی تھی، جو کہ آج کے حساب سے 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنے بڑے بڑے رتبے والے صحابہ تھے، ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 58 کروڑ روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ دولت کی تفصیل کچھ یوں تھی: 3 کروڑ 5 لاکھ چاندی کے درہم، 1 لاکھ سونے کے دینار، اور خیبر، وادی قرا اور کنویں کی صدقہ کی گئی دولت کی مقدار 2 لاکھ سونے کے دینار. اس کے ساتھ ربضہ کے مقام پر ان کے 1000 اونٹ تھے. اگر ہم ان ابن کثیر کے پیش کردہ اعداد و شمار کو حتمی مانیں تو سونے اور چاندی کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے جو حضرت عثمان کے اثاثے بنتے ہیں 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے. یہ کس کے اثاثے تھے بھائی؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آپ کو پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہوں. آپ پہلے مولوی سنیں گے یار ہمیں پیسے کمانے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن میں اس کو سیٹنگ پہ لاؤں گا ابھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنے اثاثے ہوئے؟ 11 ارب 90. یہ باقاعدہ تحقیق ہے، یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے کسی نے اندازہ. 11 ارب 90 کروڑ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایک ریشو تھا نا کہ اتنی مالیت ان کے پاس رہا کرتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ انہوں نے ایک موقع پر جو ہے نا جہاد میں 40,000 درہم دیے ہیں، جو 58 کروڑ روپے بنتے ہیں. جس نے 58 کروڑ کا چندہ دیا ہوگا تو چندہ تو آدمی اپنی آمدن میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے نا بھئی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کی چندہ دے کے آپ خود چندے کے مستحق بن گئے تھوڑے دنوں میں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اپنی انسان جو ارننگ کا ذریعہ وہ تو سنبھال کے رکھتا ہے نا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک مرتبہ جو چندہ دیا اس کی تعداد کتنی تھی؟ میں چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے، بے فکر رہے ہیں. آپ کہیں اچھا بھی ہمیں یہ بلوا کے نا آہستہ آہستہ لائیں گے کہ اب آپ بھی کچھ 2-3 کروڑ نکالیں. تو 58 کروڑ روپے حضرت عثمان نے کیا دیا؟ چندہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، یہ پوری ان کی جو ہے تحقیق لکھی ہوئی، میں پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ سارے کیا تھے؟ تاجر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کمانے کا جس چیز کو ذریعہ اختیار کیا وہ کیا تھی؟ تجارت. آپ نے پوری زندگی تجارت کی. ہاں بکریاں چرائی ہیں، وہ ملازمت تھی. وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس سے اللہ نے بکریاں نہ چروائی. وہ ایک مصلحت ہے، قوت برداشت پیدا کروانا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت کو، مسکنت کو اللہ نے دور کیا وہ بھی تجارت کے ذریعے. ابھی قاری صاحب نے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا سو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. یہ مالدار کیسے بنایا؟ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تھا، پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے کوئی ایماندار آدمی نہیں مل رہا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کہ پیسہ میرا ہوگا اور اس پیسے سے کاروبار کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی اضافہ کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں بھی اضافہ کیا. تو ہم اگر اس پہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے تجارت کی فضیلت پر. اسلام کا جو مزاج ہے، مزاج وہ بھی کیا ہے؟ تجارت کا ہے. اس لیے کہ اسلام کسی کی غلامی پسند، بولے نا بھائی، نہیں کرتا. ایسا نہ ہو آپ کے سارے امپلائی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں کہ ہم اپنی کمپنیاں کھول رہے ہیں. اسلام غلامی کو کیا، اسلام کا مزاج میں غلامی نہیں. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ بولے نا بھائی، اللہ کی ہوگی. تو آپ بتاؤ، تاجر اپنا کھاتا ہے نا، اپنی مرضی سے آفس پہنچے گا، جب دل چاہے گا دکان بند کر دے گا. ملازم کو یہ سہولتیں ہیں. بلکہ دفتروں میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں نا، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باس کو مکھن لگانے کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے صبح سے شام تک برائیاں کرتے رہیں گے اس کی. جیسے ہی آئے گا تو سر کیونکہ اس کو پتہ ہے نچوڑ تیل کہاں سے نکلے گا؟ اسی کنویں سے نکلے گا.
تو اسلام کے مزاج میں کیا ہے؟ سر اٹھا کے جینا. یہ تاجر تو سر اٹھا کے جی سکتا ہے, ملازم سر اٹھا کے نہیں جی سکتا. ملازمت میں آپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے آپ ملازم ہیں, فائدہ سارا وہ اٹھائے گا. میں دنیا میں الحمدللہ میرے اب سفر ہونے شروع ہوئے ہیں, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا, پاکستان میں بہت سی جگہوں میں جانا ہوا. میں نے جتنا کامیاب تاجروں کو دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا. اور تجارت کے لیے میرا ایک اصول بن گیا کہ اس کے لیے انٹر میں فیل ہونا ضروری ہے. یعنی اتنے میں نے تجربے کیے نا کہ جس کو بھی میں نے دیکھا نا کروڑوں اربوں میں کھیل رہا ہے, وہ اسکول کا بھاگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ شاید میرا تجربہ غلط ہو. ابھی سیالکوٹ میں ایک تاجر ہے, انہوں نے بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے, ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, بہت کروڑ پتی آدمی ہے. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا تو کسی ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں اتفاق سے کراچی کے ایک تاجر کی ملاقات ہو گئی. وہ کراچی کی اردو جب ہم نے بولی تو وہ ایک دم کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کراچی کی اردو کا لک کہاں سے آیا؟ صرف محنت, ایمانداری, جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بول لو نا بھائی. یہ ماہرین کہتے ہیں, میں تو مولوی آدمی, میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی. کیا ہو گیا؟ آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے, میں ملیشیا گیا, وہاں میں نے پٹھان تاجر دیکھے, سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. وہ لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارے ہوٹل ہیں, تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے, کچھ تھا نہیں, پاکستان میں ہمیں مل نہیں رہا تھا, یہاں بھگا دیا. تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے, وہ ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں, حدیث ایک روایت میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے؟ کہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ بول لینا بھائی کیا ہو گیا پسند ہے, محبوب ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور, آپ 4 شادیاں کر سکیں گے, کمزور کر سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہے بھائی, کمزور آدمی کر سکتا ہے. تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے, اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور. بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, فرعون نے غلام بنا لیا ان کو.
اور آپ کو پتا ہے یہودی انتہائی اقلیت میں، اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے، کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. پیپسی کولا ان کی، کوکا کولا ان کی، اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا، مکہ کولا، نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ، میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی، تمہیں کیا پتا. شعر لکھا ہوتا ہے نا، میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا، تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے، سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر. میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے، لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی، وہاں لکھنے کا نہیں ہے. یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو. یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی. تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو. ہے بھائی، درخت لگا رہے ہو تم. اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے؟ جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے، میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام، بول لینا بھائی